अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज दिन है मंगल का और तारीख़ है 20 दिसंबर। दोस्तों, इमरान खान ने एक हफ़्ते का टाइम लिया है पंजाब की और KPK की असम्बलियाँ तहलील करने के लिए। मुख्तलिफ़ लोगों में ये कन्फ्यूजन पैदा हो रही है और आवाम ये काफ़ी कन्फ्यूज़ है कि इमरान खान शायद अपने किए हुए फ़ैसले से जो है वो पीछे हट जाएँ या जुम्मे वाले दिन वो एक नया फ़ैसला आवाम के सामने रखें। रिदा, क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम शमीम, अस्सलाम पाकिस्तानियों। और शमीम, मैं पहले भी मैंने ये बात की थी कि इमरान खान जिस तरह सोचते हैं ना, हम उस तरह नहीं सोच सकते। सही। हम उनकी सोच तक जा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम उनकी सोच तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे, हम 2 लोगों का सोचेंगे, हम 3 लोगों का सोचेंगे। इमरान खान 22 करोड़ आवाम का भला करने चला है। उनकी सोच को कहते हैं ना, इमेजिन करना या उनके फैसलों को मेजर करना हमारे बस की बात नहीं है। बिल्कुल जिस तरह वो सोचते हैं, उन्होंने 22 करोड़ आवाम को अपने साथ लेके चलना है। और रही बात अपने फैसले से पीछे हटने की, तो जहाँ तक मैं इमरान खान को देख रही हूँ, जहाँ तक मैंने उनको देखा है, वो बंदा अपने किसी फैसले से पीछे नहीं हटा कभी। जो फैसला उसने किया उसको साबित कदमी से निभाया है। ठीक है। और अगर किसी मसलहत के तहत उन्होंने अपना फैसला चेंज भी किया, जिनको इनके लोग PDM और कुछ जो उनके मुखालफिन हैं उनको यू टर्न देते थे। शमीम, जो फैसले अगर वो कोई फैसला अपना चेंज करते भी हैं ना, तो उसमें आवाम का भला होगा। जिस तरह हकीकी मार्च का फैसला था, उन्होंने आवाम को कहते हैं ना इस्लामाबाद की तरफ नहीं बढ़ाया, तो उसका भी कहते हैं ना जो 25 मई को हुआ था, उन्होंने आवाम को फौज के आगे खड़ा नहीं किया था। अगर उसमें भी लोगों ने बातें उठाई थी कि हम तो आए थे और हम आगे नहीं, हम इस्लामाबाद की तरफ डर गए। और बिल्कुल बिल्कुल इमरान खान कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे आवाम को नुकसान हो। अगर इमरान खान को फील होता है कि इस चीज़ से आवाम को नुकसान होना है, पाकिस्तान को नुकसान होना है, तो वो कोई फैसला करेंगे। मैं फिर इससे एक बात कहूँगी, इमरान खान कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आवाम को कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े। और रही बात 7 दिन की या 10 दिन की, तो मैं कहती हूँ बहुत ही एक आला फैसला था इमरान खान का। वो जहाँ तक मेरी सोच आती है, उन्होंने यही सोच के ये फैसला किया होगा कि 7 दिन में ये सारे खुल के सामने आ जाएंगे। आप खुद देखें ना, जैसे ही इमरान खान ने तहलील करने का फैसला किया, ये खुल के सारे सामने आ किस तरह के 4 दिन आज हो गए लगातार कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं। पहले परवेज़ इलाही के ट्वीट्स थे कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, और फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी हो तो जी देखी। और अब अहमदाबाद की तहरीक आपने देखी हो। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग में बात की, जिस तरह इमरान खान सख्त फैसले करते चले जाएंगे, आहिस्ता से खुल के हमारे सामने सब लोग आते चले जाएंगे। जी बिल्कुल। रिदा, ये भी है कि तहरीक अदम एतमाद जो है जो वो रात के लेट जो है वो पेश की गई, और किस तरह से देखें, ज़रूर इसके ये पहले से माहौल बनाया गया है कि पंजाब असम्बली का अमला वहाँ पर मौजूद था, और वरना उन्हें कैसे मालूम था कि रात लेट नाइट जो है ना उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है। और इस तहरीक अदम एतमाद के पस मंज़र में जो है ना डिप्टी स्पीकर और स्पीकर में भी शायद इस्तीफ़ा दे दें। तो क्या कहेंगी रिदा? शमीम, रात के अंधेरे की बात हुई तो रजीम चेंज का जो ऑपरेशन था वो भी रात के अंधेरे में उसका फैसला किया गया। ये फैसले ना बंद कमरों में किए जाते हैं, और इन फैसलों के पीछे मास्टरमाइंड कौन है ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, 22 करोड़ आवाम भी जानती है। ये फैसले बंद कमरों में किए जाते हैं और बाद में रात के अंधेरे में कहते हैं ना इनको मंजर आम पे लाया जाता है, ताकि जितना शोर शराबा दिन में होना है ना, रात में उतना शोर शराबा नहीं होगा। रातों रात ही फैसले करके कहानी खत्म, पैसा हजम वाली बात है। इसके पीछे मास्टरमाइंड आप जानती कौन हो सकता है। रही बात स्पीकर के इस्तीफे देने की, तो जितना परवेज़ इलाही पे दबाव है, मेरे ख्याल से परवेज़ इलाही भी इस्तीफा देने चले, क्योंकि मेरे ख्याल से PDM की तरफ से भी उनको ऑफर आई है कि आप PTI का साथ छोड़ दें, वज़ीर आला तो आप रहेंगे। उनकी तरफ से, उनके पास दोनों तरफ से ऑप्शन है कि या तो आप नून लीग की तरफ से वज़ीर आला बन जाएं या फिर आप PTI की तरफ से बन जाएं। मगर शमीम, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर इस्तीफ़े दे देते हैं, चेयरमैनशिप अपनी ख़त्म कर देते हैं और फिर निगरान हुकूमत आती है और फिर से वज़ीर आला बनते हैं, तो थोड़े वक्त के लिए होगी। बिल्कुल। कितने वक्त के लिए? 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, कम से कम 1 साल 1.5 साल। इनको पता है कि जैसे ही इलेक्शन होंगे इमरान खान वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर ये अपनी कहते हैं ना सियासत का इनकी एंड हो जाएगा। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, इतना बड़ा फैसला करना इनके लिए आसान नहीं, क्योंकि इन्होंने तो अपनी हुकूमत कर ली, अब आगे मोहने से लाई है, उन्होंने अपनी सियासत को आगे लेके चलना है। बिल्कुल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की पार्टी का आज एक अहम इजलास ज़मान पार्क में हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ की आला क़यादत जो है उन्होंने शिरकत की और सियासी अमूर पर गौर किया। जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उन पर डिस्कशन हुई। मोनिस इलाही का एक ट्वीट भी हमारी नज़रों के सामने से गुजरा, जिसमें वो कहते हैं कि PDM जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इलेक्शन को नहीं रोक सकती और जीत इमरान खान की होगी। रिदा, क्या कहेंगी इस कॉन्फिडेंस के बारे में? शमीम, मोनिस इलाही के आप शुरू से अगर ट्वीट देखें, तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मोनिस इलाही जो हैं
پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں, مگر پرویز الہی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے. پرویز الہی چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی کا ووٹ لے لیں اور اسٹیبلشمنٹ کی پاور لے لیں. تو میں کہتی ہوں پی ٹی آئی کی کہتے ہیں نا پی ٹی آئی میں اب ایک بندہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی کہتے ہیں نا مداخلت نہیں برداشت کرے گا. اب سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا, پی ٹی آئی کا ایک بندہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. پرویز الہی کا جھکاؤ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے, وہ ان کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہتے. جہاں تک ہم نے لاسٹ ان کی پریس کانفرنس دیکھی, ان کی بڑے احسانات گنوا رہے تھے باجوہ صاحب کے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مونس الہی جو ہے کہتے ہیں نا بہترین فیصلہ کرنے آگے چلے ہیں. مونس الہی جو ہے میرے خیال پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اور جتنا عمران خان نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں جلد ایک سرپرائز ملنے لگا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں نا پرویز الہی کا ارادہ بدل جائے, اور وہ اتنے بڑے فیصلہ نہ کریں جس میں ان کا سیاست کا بٹا بیٹھ جائے. ردا یہ ایک موروثی, آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ایک موروثی سیاست ان کی چل رہی ہے, گجراتیوں کی, نون لیگ کی, بلاول لوگوں کی. تو اگر اس صورت میں اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کی جو سیاست ہے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر رہی ہے, مطلب وہی. ہاں, اور اگر خدا نہ عمران خان کے لیے تو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. لیکن اگر انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا, اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ گئے, تو آپ یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو کہ مونس الہی کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ میں نے پچھلے بلاگ میں بھی کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے نقصان صرف پرویز الہی کو اور کاف لیگ کو ہوگا, کیونکہ عمران خان اگر ایک سنگل بندہ بھی پنجاب میں کھڑا کرتے ہیں اپنے ٹکٹ پر تو وہ جیت جائیں گے. سننے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ کے 6 ایم این ایز ہیں یا ان کے چیئرمین ہیں, انہوں نے عمران خان کو آفر کی ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنی پارٹی کا ٹکٹ, پی ٹی آئی کا ٹکٹ دے دیں تو ہم نون لیگ اسمبلی سے استعفے دے کے ہم آپ کی پارٹی میں آنا چاہتے ہیں. اگر وہ 6 لوگ کہتے ہیں نا استعفے دیتے ہیں عدم اعتماد سے پہلے, عدم اعتماد تو آئے گی نہیں, صحیح, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ اسمبلی تحلیل کرنے کی ضرورت پڑے گی اگر ایسا ہوتا ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں نا ایک پازیٹیو سائن اگر ایسا ہوتا ہے. مگر پھر وہی بات ہے شمیم, کہتے ہیں نون لیگ کی پارٹی کو چھوڑ کے آنے والا بندہ پی ٹی آئی میں آ جائے, ایک یہ کہتے ہیں کہتے ہیں خلش سی ہے. مے بی ان کے ایمان جاگ گئی, ان کو نظر آ گیا کہ جو اور بڑی بات شمیم دیکھیں, ان کو پتہ ہے کہ نون لیگ نے نہیں جیتنا, تبھی نون لیگ کو چھوڑنا. ایک بندہ نون لیگ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آ رہا ہے, ایک بندہ نہیں 6 بندے ہیں, صحیح. تو میں کہتی ہوں کہ وہ بھی جان گئے ہیں کہ نون لیگ کا بٹا بیٹھ گیا. اور جہاں تک میری جانکاری ہے نون لیگ میں بھی پھوٹ پڑ گئی ہے ان 2 بھائیوں میں کہ مریم نواز کو اور نواز شریف کو علیحدہ کیا جائے, اور شہباز شریف جو ہے اپنی سیاست اور اپنے بیٹے کی سیاست مونس الہی کو آگے لے کے چلیں. ان کی آپس میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں نا یہ گندے انڈے آپس میں لڑ کے مر جائیں گے. کہتے ہیں کتے کی موت آتی تو ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں. ان کا وہ حساب ہو. بالکل, میرے خیال میں پھر یہی وجہ ہے نا ردا کہ اسٹیبلشمنٹ پرویز الہی پہ اتنا دباؤ ڈال رہی کہ وہ سی ایم کی سیٹ بھی چھوڑ دے شاید. ایسا ہی پرویز الہی جو شمیم پرویز الہی کے اب صرف فیصلے جو ہے نا, پرویز الہی جو ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں کر رہے ہیں, اور مونس الہی جو فیصلے کر رہے ہیں وہ اپنی سیاست دیکھ کے کر رہے ہیں. بالکل, جہاں تک میرا اندازہ ہے. ٹھیک ہے, اور مقبولیت, عمران خان کی مقبولیت کو مقبول ہے. اور رہی بات عدم اعتماد کی, میں کہتی ہوں اگر یہ ہو بھی گیا میرے خیال سے تو اتنا کوئی فرق پڑے گا نہیں. اس سے پہلے ہی عمران خان کہتے ہیں نا کوئی عوام کو سرپرائز دینے چلے ہیں. یہ صرف ایک خلبل ہی ہے جو انہوں نے عوام میں کہتے ہیں نا حکومت مچا دی ہے. میرے خیال سے یہ تو کامیاب نہیں ہونی, اور اگر ہو بھی جاتی ہے عمران خان کو میرے خیال سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, جہاں تک میرا اندازہ ہے. اسمبلی تحلیل کرنے تو عمران خان پہلے بھی چلے تھے. مقصد یہ ہے کہ ہم الیکشن کی طرف موو ہو جائیں, اور کسی بھی طریقے سے ہو, جلد سے جلد الیکشن ہو تاکہ عوام کا بھلا ہو انشاءاللہ. دوستو, پاکستان میں دہشت گردی کی شرح جو ہے وہ 50% تک بڑھ گئی ہے. روز بروز جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, اور لاکھوں روپے جو ہے وہ عدم اعتماد میں جو ہے وہ کے لین دین میں جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں, جس طرح سے پہلے سے انہوں نے کیا تھا. سردیوں کے موسم میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہے, ان کو کوئی دیکھنے والا حکومت کی طرف سے کوئی نہیں ہے. بلاول اور مریم جو پہلے سیلاب زدگان کے پاس جایا کرتے تھے فوٹو شوٹ کرانے کے لیے, ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تو ردا کچھ بتائیں ذرا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے. شمیم, آپ نے پہلے کبھی دیکھا ہے یا ابھی آپ حال میں دیکھیں کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو سنوارنے کے لیے کبھی اتنا پیسہ خرچ کیا ہو, ملک کا پیسہ ملک پر لگایا ہو. رجیم چینج جو ہوتا ہے اس سے پہلے جو لوٹے ہوئے تھے, سیٹیں عمران خان سے لی گئی تھیں, چھینی گئی تھیں, اس میں بھی آپ نے دیکھا کتنا پیسہ انہوں نے عوام کا پھینکا. کہتے ہیں نا
اسی خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں. ان کو ملک کی معیشت کی ملک ڈیفالٹ ہمارا ہوتا جا رہا ہے, دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور پھر اب ان کے پاس اور کہتے ہیں نا ان کے پاس اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں. یہ لوگوں کے ایمان ہی خرید سکتے ہیں. انہوں نے عمران خان پہ ہر طرح کا دباؤ ڈال کے دیکھ لیا. عمران خان کو اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے کہا کیا کہ آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں, ہم آپ کو ڈیفالٹ ڈسکوالیفائی کر دیں گے, ہم آپ کو جیل بھجوا دیں گے. عمران خان پھر بھی نہیں ڈرے, بالکل عمران خان پھر بھی کھڑے رہے. پھر انہوں نے ان کی پارٹی میں پھوٹ ڈلانے کی کوشش کی کہ کسی طرح ان کی پارٹی کو کہتے ہیں نا بدنام کر دیا جائے, ان میں آپس میں پھوٹ ڈلا جائے, ان کو ڈرا دیا جائے. ان کی پارٹی بھی کھڑی رہی ان کے ساتھ. کہتے ہیں نا اب ان کے اور کوئی چارہ بچا ہی نہیں ہے. صدر عارف علوی ان کو پیغام عمران خان کو پہنچاتے رہے کہ آپ تحلیل کرنے کا فیصلہ نہ کریں, مگر عمران خان وہی فیصلے کرتے ہیں جو عوام کے لیے بہتر ہوتے ہیں. ان کے بعد کو چارہ رہا نہیں, تو اب اس طرح خرید و فروخت کا انہوں نے بازار گرم کر دیا. ان کو ملک کی ان کو پڑھی نہیں ہے, ملک کس طرف جا رہا ہے ان کو نہیں پڑھی کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. وہ پیسہ ہم کوئی اچھی طرح استعمال کریں, یہ لوگوں کے ایمان خریدنے میں لگیں. اور پھر گوروں میں تو بڑی عام بات ہے کہ کہتے ہیں پاکستانی پیسے کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں. یہ تو لیڈرشپ ہے. بالکل. اور دیکھیں نا لوگ بک رہے ہیں, لوگ تیار ہیں بکنے کے لیے. یہ ہماری قوم پہ ایک بہت بڑی لعنت ہے. چند پیسوں کے لیے اگر یہ اپنے ایمان بیچ سکتے ہیں تو بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں, میں کہتی ہوں. اور پھر وہی بات ہے, اس طرح یہ صرف ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. شمیم بالکل, یہ جو میڈیا عمران خان کے دور اقتدار میں مائک لے کے نکل جاتے تھے مہنگائی کے لیے, اور آج آپ دیکھیں مہنگائی کتنی آسمانوں پہ پہنچ گئی ہے. سبزی ہو گئی, میٹ ہو گیا, پیٹرول ہو گیا, بجلی ہو گئی, کتنی زیادہ مہنگائی ہے. لیکن یہ لوگ صرف جو ہے نا میڈیا پہ کیا دکھا رہے ہیں, عمران خان کی گھڑی اور توشہ خانہ, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. شمیم تولا جو ہے سونا ہمارا فی تولا 2200 روپے تولا مہنگا ہو گیا ہے. سونا زندگی میں کہتے ہیں پہلی دفعہ تاریخ میں اتنا مہنگا ہوا ہے. اگر ہم پچھلی دفعہ ہیڈ لائن چل رہی, لوگوں نے سونا خریدنا شروع کر دیا. سونا بھی ہمیں پچھلی قیمتوں میں نہیں مل رہا, ڈبل قیمتوں میں مل رہا ہے. مہنگائی آسمان پہ جا رہی ہے, ان کو پڑی نہیں ہے. ابھی تحریک عدم اعتماد لے کر آگے صرف یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے. شمیم صرف ڈرامے بازی, جہاں تک مجھے لگتا ہے پرویز الہی اس میں انوالوڈ ہیں. یہ صرف الیکشن کو ڈیلے کرنے کی سب ڈرامہ ہو رہا ہے. کسی طرح الیکشن کو ڈیلے کرتے چلے جائیں. تحریک عدم اعتماد لے کر آگے, پھر استعفے دیں گے. عمران خان بال کرائے جا رہے ہیں, کہتے ہیں نا وہ یہ وکٹی گرائے جا رہے ہیں. یہ صرف کھل کے سامنے آ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں اپنی پستی کی طرف جائے چلے آ رہے ہیں اور ملک کو اس میں نقصان پہنچا رہے ہیں. صرف الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے سارا ڈرامہ ہے. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے پرویز الہی اس کا پورا ساتھ دے رہے ہیں. جی بالکل, وہ تو سامنے. اب انہوں نے نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے کہ میری پارٹی میں عدم اعتماد آ گیا ہے, اب میں کچھ کر نہیں سکتا. میں تو آپ کے ساتھ ہوں مگر میری پارٹی آپ کے ساتھ نہیں. عمران خان کو پاگل بنا رہے ہیں, مگر عمران خان اتنی آسانی سے پاگل بنے نہیں. انہوں نے جو کرنا ہے وہ کریں گے, اور عوام کا بھلا وہ کرتے آ رہے ہیں. اور ان کی سوچ پہ نا کہتے ہیں, میں وہی بات کرتی ہوں, ان جیسا کوئی سوچ نہیں سکتا. اور رہی بات بلاول کی, شمیم آپ نے مجھ سے کی تھی بلاول والی بات, تو بلاول تو 2 دن سے سننے میں آتا کہیں غائب تھے. اچھا. پھر سننے میں آیا کہ کہیں جیل میں بند تھے, نشے کی حالت میں پکڑے گئے ہیں. نشے کی حالت میں انہوں نے وہاں کوئی نیو یارک میں کوئی بدتمیزی کی کسی کے ساتھ, تو ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا. پھر جب ان کی بات ریویل ہوئی ہے تو انہوں نے نئی بات کر دی کہ مودی سرکار نے ان کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے لگا دی. تو بہت ہی کم لگائی ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ 2 کروڑ روپے ان کے سر کی قیمت لگی ہے. تو میں کہتی ہوں 2 کروڑ روپے میں دینے کو تیار ہوں, جس نے بھی قیمت لگائی مجھ سے رجوع کرے. مودی سرکار کو ان سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے جو 2 کروڑ اتنی کم قیمت آپ نے بلاول کی جو ہے وہ لگا لی ہے اس کی. یہ تو تھی ایک خبر. ردا, دلوں کے وزیر اعظم عمران خان جو ہے سیاسی سرگرمیاں تو ان کی جب سے ان کا اقتدار ان کے ہاتھ سے گیا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک ڈائری لے کے گیا تھا اور میں اور بشرا بی بی جو ہے وہ ہم نے کہا کہ اب ہم باقی کی زندگی آرام سے گزاریں گے. لیکن جب انہوں نے ٹی وی آن کیا, پورا پاکستان ان کے لیے باہر نکل آیا اس رات. وہ رات اور آج کا دن وہ آرام سے نہیں بیٹھا وہ انسان. اور آج تو انہوں نے اس حالت میں بھی حد کر دی کہ یعنی کہ وہ الحمدللہ وہ موو کرنا شروع کر دیا نا, ٹاؤن ٹو ٹاؤن. تو آج ان کی سیاسی سرگرمی میں انہوں نے ایک اور پازیٹیو قدم اٹھایا. ردا, ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. آج وہ میاں والی شمیم گئے تھے جہاں پہ انہوں نے 200 بیڈس کا نا مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال اور نرسنگ کالج کا افتتاح کیا ہے. مجھے سن کر مجھے کہتے ہیں تعجب ہوا کہ ایک بندے پہ اتنا پریشر ہے, مینٹلی فزیکلی بندہ بیمار ہے, اس کو بخار ہے, اس کی تکلیف ختم نہیں ہو رہی, مگر پھر بھی وہ سائیکولوجیکلی میں وہی بات کر رہی ہوں, مینٹلی اتنے وہ ڈسٹرب ہیں, مگر پھر بھی دیکھیں نا کہ وہ لوگوں کی بھلائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور ابھی سے شمیم وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جب میں سیاست میں نہیں بھی تھا, جب بھی میں نے شوکت خانم اسپتال بنایا تھا, وہ واحد بندہ ہے جس نے پاکستان میں اتنی فنڈنگ کی, پاکستان کو کھڑا کیا. جب وہ وزیر اعظم نہیں تھا, جب بھی وہ پاکستان فنڈنگ لے کر آ رہا تھا, لوگ اس کو دے رہے تھے. شوکت خانم اسپتال کہتے ہیں پاکستان کا ایک بہترین اسپتال ہے. بالکل. ردا, پاکستان میں اس انسان کے علاوہ جو ہے نا جو فارنرز ہیں وہ پاکستانی جو ہیں اوورسیز پاکستانی, وہ اس انسان کے علاوہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. میں اس قوم کو کہتی ہوں کہ عمران خان کے علاوہ اس قوم کو میں کہتی ہوں کوئی نہیں ملنا.
ابھی کھڑے ہوں, کھڑے ہو جائیں. یہی وقت ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں, ورنہ کل کو پچھتاوے کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں رہ جائے گا. عمران خان کو آپ لوگ کی ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہے, اور اس ولاگنگ کا مقصد بھی ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم عمران خان کے لیے بولیں گے, آج بھی, کل بھی, اور روز بولیں گے. ردا, اگر عام عوام سے ہم یہ بھی کہیں نا کہ اگر آپ فزیکلی عمران خان کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو خدا را اپنے جذبات کا اظہار کریں اس انسان کے لیے, بولیں, ہاں, حق اور سچ کا ساتھ دیں, ووٹ دیں, باہر نکلیں. ابھی جو الیکشن